अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खबर घुमन साहब। नाज़रीन, एक तरफ यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफ़ान बपा है, जबकि बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी एक बार फिर बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ देख लिया जाए तो नैब ऑर्डिनेंस का मामला है। इंतखाबी इस्लाहात का ऊंट भी किसी करवट अभी तक नहीं बैठा। बलूचिस्तान में भी सियासी हलचल बपा है, लेकिन हमारी हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, एक नोटिफिकेशन में फंसी हुई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए रोज़ एक नए बहरान का शिकार हो जाती है। ये कोई नई बात नहीं, लेकिन हैरत ज़दा बात यह है कि ये बहरान हुकूमत का अपना ही पैदा करदा होता है। अब इस बहरान की वजह क्या बनी, इसी पर बात कर लेंगे। अया साहब, इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन का ही मामला था गालिबन, जिसमें कोई तकनीकी खामी थी जो हुकूमत से दूर नहीं हो पा रही थी, और अब एक बार फिर नोटिफिकेशन का ही मसला है। क्या लगता है आपको, कौन है इदारा जाती बहरान का जिम्मेदार? नहीं, आपने ये सारी वो फहरिस्त आपने पढ़ डाली तो उसका तो ऐसे पता चलता है कि सारा का सारा पैदा करदा इस हकूमत का है। अब बिजली और फलाना वो तो अलग कहानी है, पर ये जिस चीज की तरफ लेकिन एक नॉन इश्यूज की तरफ हमारी हुकूमत की सारी तवज्जो है। आपको क्या पता कि आप कैसे कह रहे हैं कि ये नॉन इशू है? ये जो ये मसला बना है, जो एक बहरान बना है, अब आप मुझे ऐसे मतलब आप चाहती हैं कि मैं खुल के कहूँ ये हुकूमत का पैदा? आप बस ये बता दीजिए कि कौन जिम्मेदार है इसका। भाई, मैं जब कह रहा हूं कि हुकूमत का पैदा करदा नहीं है, कुछ इशारों में भी बात होती है। अच्छा। कुछ समझने की भी मेरे ख्याल हमें कोशिश करनी चाहिए। ये जो सारा मसला है, इसमें पीटीआई ने तो नहीं पैदा किया। देखिए, कई जो चीज़ होती हैं, कोई अगर इस वक्त थोड़ा सा वो एक मतलब तनाव है, आप उसे बहरान ना कहिए। कोई पूरा मुल्क क्राइसिस में नहीं है, पूरा मुल्क बहरान में नहीं चला गया, लेकिन तनाव है यहाँ इस्लामाबाद में, और जो करीब तरीन जो शहर है इसमें तनाव है। लेकिन एक होती है बात के मतलब है छेड़खानी की वजह से कोई चीज़ बन जाए। ये जो तनाव पैदा हुआ है, ये खामखा का तनाव है। इसमें कोई असूल है, असूल अब बन गया है, और असूल बड़ा मतलब है कि वाज़े और कड़ा है। लेकिन इसमें पीटीआई हुकूमत ने नहीं बनाया। इसमें कुछ उजलत से काम लिया गया है, जहाँ पे मुशावरत और जो बातचीत होनी चाहिए थी, सलाह मशवरा होना चाहिए था, वहाँ नहीं किया गया, और उससे ये बात पैदा होगी। अब जब ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाती है, चाहे मसला छोटा हो, लेकिन जब जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंड ऑफ बन जाता है, फिर अनापरस्ती आ जाती है। फिर आप कहते हैं हमारा नाक कट जाएगा, हम एक कदम पीछे नहीं हट सकते, हम एक कदम वो है, तो ये सिचुएशन बन जाती है। लेकिन इसमें वो जो आपने सारी फहरिस्त सुनाई, अगर मान लिया जाए कि पीटीआई हुकूमत और इमरान खान तमाम तर एफआईआरों के हकदार हैं, बिजली फलाना महंगाई, उन पे एफआईआर कटनी चाहिए, पर ये जो मसला है ये पीटीआई ने पैदा नहीं किया, इमरान खान ने पैदा नहीं किया, खामखा की छेड़खानी हुकूमत की तरफ से नहीं हुई। अच्छा। ये मेरे ख्याल थोड़ी सी आप कह लीजिए नासमझी से, मैंने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया उजलत से, खामखा की थोड़ी जल्दबाजी से ये बात हो गई है। हालांकि भाई देखें, खान साहब ये इस हुकूमत ने कौन सी बात नहीं मानी। वन पेज हमारे गुनाहगार कान तो पक गए हैं ये वन पेज सुन के। कौन सी बात नहीं, मसला जो था होना चाहिए था, अब मैं अगर इशारों में बात करूं, तौसीह पे होना चाहिए था, पर इन्होंने कोई ऐसी बात, ना सिर्फ तौसीह दी गई, पूरा कानून बना दिया। कानून ऐसे बनाया कि जो आएगा वो अपने आप को एक्सटेंशन का हकदार समझेगा कि 3 साल के बाद 3 साल और हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, ऐसा कानून बना दिया। तो जब सारी चीज़ें मानी जा रही हैं तो थोड़ी सी मुशावरत हो जाती, वैसे भी मुलाकातें होती रहती हैं। तो अब मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डिटेल्स में हाँ,
پی ٹی آئی کی حکومت کے جو چیف وپ ہیں عامر ڈوگر، انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ شاید ٹاک شو تھی، میں نے دیکھی نہیں لیکن اخبارات میں پڑھا، انہوں نے جو کچھ فرما دیا ان کو نہیں فرمانا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ ہے، ایک ان کا شوق گفتار جو ہے ان کے وزیروں کا، ہمارے دوست ہیں فواد چودھری، وہ بھی آئے روز بولتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی محتاط انداز سے بولتے ہیں۔ وہ جو عامر ڈوگر نے وہ بولے نہیں، انہوں نے کلاڑی چلا دی۔ یہ جو تناؤ کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں عامر ڈوگر کا وہ کلاڑا پن جو ہے اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے اس کے علاوہ گورنمنٹ بڑی محتاط رہی ہے، اس نے کچھ نہیں کیا اور بالکل چپ ہے۔ اور ایک اور چیز میں صرف کہہ دوں، یہ والا جسے آپ بحران کہہ رہے ہیں، یہ کوئی اور حکومت ہوتی، نواز شریف کی ہوتی، پیپلز پارٹی کی ہوتی، تو اب تک ایوان سارے ہل گئے ہوتے۔ لیکن ایک مطلب داد دینی پڑے گی پی ٹی آئی کو، بڑا کاملی لے رہی ہے، کوئی زیادہ پینک میں نہیں جا رہی۔ شاید اس کے ممبران کچھ نروس ہوں کیونکہ وہ تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ ہائے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پر عمران خان بالکل کاملی بیٹھے ہوئے، کیونکہ غلطی جہاں سے بھی ہوئی وہ کھیل رہے ہیں جو ان کی وکٹ ہے خان صاحب کی، اور اس لیے وہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اصولی پوزیشن جو ہے حکومت کی یا خان صاحب کی وہ درست ہے۔ اب اس سے زیادہ اب کیا کہا جائے۔ ٹھیک ہے، اور تاریخ تو یہ بھی بتاتی ہے سلمان صاحب کہ ہر حکومت کا تیسرا سال خطرے میں پڑ جاتا ہے، لیکن اب جیسا کہ ایاز صاحب نے کہا کہ عجلت اور ناسمجھی میں کچھ ہوا ہے، آپ کے خیال میں یہ انٹینشنلی ہوا ہے اس حکومت سے یا کسی کے غلط مشورے پر؟ دیکھیں مریم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ادارے کی سربراہی کا مسئلہ ہے، یہ ادارہ پاکستان کا فخر ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جو علاقائی صورتحال ہے کہ افغانستان کا ایشو ہے، بھارت کی طرف سے جس طرح 2 روز پہلے ان کے وزیر داخلہ دھمکیاں دیتے نظر آ رہے ہیں، تو یہ معاملہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جہاں تک کہ یہ عجلت اور جلد بازی کی بات ہے، دیکھیں عجلت اور جلد بازی میں اگر کچھ ہوا ہے تو مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ 6 اکتوبر کی بات ہے اور آج 15 اکتوبر ہے، اور 6 سے 15 اکتوبر کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں وہ جو 1 پیج کی بات تھی، 1 پیج اب اس طرح نظر نہیں آ رہا۔ اور بات یہ کہ اگر آپ میرے سے 2 حرفی پوچھیں کہ سارے مسئلے میں کیا ہے، تو اب مسئلہ یہاں پر پہنچ گیا ہے کہ بندہ تمہارا اور وقت ہمارا۔ لیکن بات یہ کہ سمری جا رہی ہے، سمری آ رہی ہے، سمری پہنچ گئی ہے، یہ اس ادارے کی سربراہی کے حوالے سے اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جہاں تک کہ آپ کا یہ سوال ہے کہ جی کیا آپ نے میرے سے پوچھا ہے کہ جی انٹینشنلی یہ ہوا ہے کسی کے مشورے؟ دیکھیں یہ معاملات اس سے پہلے کس طرح طے ہوتے تھے کہ 2 آئی ایس آئی چیف اس حکومت کے دوران لگے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ان کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے، اور وہ ان کا ایک معاملہ جو ہے نا وہ ٹائمنگ کا معاملہ ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ بندہ تمہارا اور وقت ہمارا، لیکن جو دوسری طرف ہے نا ان کے نزدیک ان کے ادارے کے حوالے سے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اب یہ معاملہ سالو ہو جانا چاہیے تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے فیڈرل منسٹرز انہوں نے کہا جی کہ مسئلہ کل حل ہو جائے گا، اس سے اگلا فیڈرل منسٹر مسئلہ کل حل ہو جائے گا، اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ اتنا جلد حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور یہ خود پاکستان کے حوالے سے اچھا نہیں ہے، حکومت کے حوالے سے اچھا نہیں ہے، سسٹم کے حوالے سے اچھا نہیں ہے۔ اور وہ جو آپ نے کویسچن کیا تھا وہ کویسچن بڑا ویلڈ ہے کہ کیا پاکستان کا سب سے بڑا ایشو پاکستان کے ایک ادارے کی سربراہی کی تقرری ہے؟ صرف آج کا دن اٹھا کے دیکھ لیں، دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کسی کی ریزرویشن ہوگی، صرف آج کے دن میں آپ کی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، آج آپ کے یوٹیلیٹی بلز میں آپ کا جو خوردنی تیل ہے 25 سے 30 روپے پر کلو کا اضافہ، کچھ دیر کے بعد پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ایشوز یہ ہیں، اور چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت کی ترجیحات یہ ہوتی۔ اور آج جناب پرائم منسٹر نے اچھی بات ہے کہ انہوں نے چینی کے بحران پہ ایک میٹنگ کی ہے، اور 2 روز پہلے گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 85 روپے کلو چینی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کسی صوبے کسی ایک دکان پہ بھی 85 روپے کلو چینی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملہ تھا جو بیٹھ کے حل ہو جانا چاہیے تھا، ہو سکتا تھا، ابھی تک نہیں ہو رہا۔ اور کہاں گیا وہ پنڈورا لیکس، اور کہاں گئے وہ 5 فیڈرل منسٹرز کے خلاف کارروائی، کہاں گیا وہ یہ بلوچستان کا ایشو، کہاں گئی وہ انتخابی اصلاحات؟ میرا خیال ہے کہ یہ
इस तरह के इश्यूज़ को, नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाकर जो असल इश्यूज़ है उस पर हावी होने की कोशिश की जा रही है। ये तर्ज अमल किसी मुंतखब हुकूमत के हवाले से अच्छा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जिस वन पेज की गर्दान सुन सुन के पाकिस्तान के अवाम तंग आ गए थे, अब ये वन पेज उस तरह नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इस वन पेज की वजह से पाकिस्तान के लोगों को ये तवक्को थी कि वन पेज आने से पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम कायम होगा, पाकिस्तान के लोगों की 22 करोड़ आवाम की जिंदगी में इत्मीनान आएगा, पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस का बहरान जो एक बड़े इशू के तौर पे मौजूद है वो हल होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। आखिर क्या वजह है कि इस हुकूमत के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये इशू सिर्फ ISI चीफ के सरबराही का तकर्री का इशू नहीं है, इससे पहले पाकिस्तान के सिपा सलार का इशू भी बना है। तो आप में इतनी अहलियत भी नहीं है कि आप ये मामलात, आप घंटों के मामलात, ये मेरा ख्याल है अगर समरी पहुंच गई है तो आप ख़त्म करें। बात यह कि बंदा कौन है वो सारे पाकिस्तान को पता है। अब ये मैं फिर वही बात कहूंगा, इतना सा मसला है कि बंदा तुम्हारा, वक्त हमारा, ये वक्त के चक्कर में पाकिस्तान के सारे मामला जो है वो पीछे चले गए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं, इस तैनाती का प्रोसेस क्या है? देखिए, एक पहले जनरल कमेंट कर लूँ, फिर आपके सवाल पे मैं आता हूँ। देखिए, इस पे जो बयानबाजी है उसकी ज़रूरत नहीं थी, और मामला बयानबाजी से ही बिगड़ा है, जो कि वज़रा या एडवाइज़र्स ने बयानबाजी शुरू की है। ये इस किस्म के इश्यूज़ पब्लिक नहीं आने चाहिए। दूसरा ये है कि इसको डिले नहीं करना चाहिए था। अच्छा। और इस पे जब फैसला आ गया, वो आ गई, रिकमेंडेशंस आ गई, आप इस पे फैसला कर दें। ये कहना जी आ गया है, आ गया है, आ गया है, ये इस किस्म की बेमाने, ये डिले की वजह से सारा ये हुकूमती नाअहली कहेंगे, ना समझी कहेंगे। नहीं, देखिए, आप एडजेक्टिव आप ही इस्तेमाल करें। नहीं सर, आप ये एडजेक्टिव नालायकी नहीं होती, ये नाअहली भी नहीं होती, ये सियासी टर्म में है। देखिए, ये सिर्फ होता है कि आप मैनेजमेंट की इश्यूज होते हैं, गवर्नेंस के प्रॉब्लम होते हैं। और दूसरा ये है कि जो महंगाई है उसका इस अपॉइंटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, अपॉइंटमेंट हो या ना हो। अच्छा, अब आइए प्रोसीजर पे। देखिए, बहुत सी चीज़ें ओवरऑल एक ट्रेडिशन, एक लॉ के साथ एक लीगल ट्रेडिशंस डेवलप होती हैं। देखिए, एक तो ये है कि दुनिया में जहाँ भी प्रोफेशनल मिलिट्री होती है, प्रोफेशनल मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो बरतानिया है, सब में प्रोफेशनल मिलिट्रीज़ हैं। प्रोफेशनल मिलिट्री का एक ट्रेडिशन ये होती है कि जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स होते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स भी होते हैं, उसमें वो नहीं पसंद करते कि पॉलिटिकल लीडरशिप दखल दे। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है तमाम दुनिया की प्रोफेशनल आर्मीज़ का। उसके साथ साथ जो इसका यहाँ जो प्रोसीजर है वो ये है कि 3 की एक पैनल की जाता है नाम, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उसको ओके करता है, और आमतौर पर ट्रेडिशन यही है कि जो भी नाम जाता है वो ओके हो जाता है। अच्छा। ये ट्रेडिशन रही है। अच्छा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम माजी में भी हुई हैं, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अच्छा। माजी में भी हुई हैं, क्योंकि 1989 में बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में उन्होंने ISI के चीफ के तौर पे एक रिटायर्ड मेजर जनरल को अपॉइंट किया था, जिसको कि उस वक्त के आर्मी चीफ ने पसंद नहीं किया। इसी वजह से उनको कोऑपरेशन हासिल नहीं थी मिलिट्री की, लेकिन ये खैर उन्होंने सर्व किया। फिर उसके बाद जो लतीफ़ा ये हुआ था कि 2008 नवंबर में गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मुंबई हिंदुस्तान में वो एक्सप्लोजन हुआ एक होटल के अंदर जो बड़ा मशहूर है। अच्छा, तो उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया गिलानी साहब ने यूनिलैटरली कि जनाब वो हम अपने ISI को चीफ को इन्वेस्टिगेशन के लिए इंडिया भेजेंगे। उसके बाद उसको बैक ट्रैक करना पड़ा इसको। अच्छा। 2009 में नवंबर में उसी पीपल पार्टी हुकूमत का तमाशा ये हुआ कि इन्होंने एक ऐलान कर दिया, ऑफिशियल ऐलान कर दिया कि ISI जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर होगी। अच्छा। जो कि बड़ा अनयूजुअल बात थी, लेकिन विद इन फ्यू आवर्स वो ऑर्डर वापस लेना पड़ा हुकूमत को जो है। तो ये इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं, कोई ऐसी मसला नहीं है। लेकिन ये है कि जो इस दफ़ा जो हुआ है वो चूँकि ऐलान पहले आ गया, वो प्रोसीजर अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। हुआ ये है कि ऐलान पहले आ गया, प्रोसीजर मुकम्मल नहीं था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मेरा ख्याल है कि जो एक प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ कि जो रिकमेंडेशन आती है, जिस हिसाब से रिकमेंडेशन आती है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। एक जनरल, अगरचे
لیگلی پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے، لیکن صرف لیگل حیثیت نہیں بلکہ آپ کو اس کو ایک پولیٹیکل کانٹیکس اور ایک ٹریڈیشن میں دیکھنا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشن کا اچھا ہونا سٹیبلٹی کی ضمانت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خاور آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ پی ایم ہاؤس سے کیا خبریں آ رہی ہیں؟ تکنیکی خامی کب تک دور ہو جائے گی؟ پروسیس کب تک مکمل ہو جائے گا؟ وہ میرے خیال میں ہر روز ایک بیان فواد چودھری صاحب کا سننے کو ملتا ہے، وہ کہتے ہیں جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہم عوام کو اعتماد میں لے لیں گے۔ اس معاملے کو آپ دو زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو زاویہ جو ہے وہ آپ کا یا سلمان غنی صاحب کا، جی بہت مسائل پیدا ہو گئے ہیں ملک کے اندر، بہت سیریس ایشوز اس ایشو کی وجہ سے کریٹ ہو گئے ہیں، سارے ایشوز بیک برنر پہ چلے گئے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کوئی مسئلہ بات کو تصحیح کر لیں، جو بات میں نے کہی ہے اس ایشو کی وجہ سے میں نے نہیں کہا، میں نے کہا کہ پاکستان کے بڑے ایشوز وہ ہیں، یہ ایشو نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ اوکے اچھا، اب یہ ہے کہ دیکھیں یا صاحب کو مریم نے درمیان میں کاٹ دیا، مجھے آپ نے کاٹ دیا، تو بات ہی پوری نہیں کرنے دیتے۔ آپ کو کون کاٹ سکتا ہے؟ اچھا، ایک تو یہ ایشو جو ہے آپ کی رائے یہ کہ جی یار آپ سیدھا بات کریں، ملبہ گورنمنٹ پہ ڈالیں، آپ کیوں آپ بحث کو آپ پیچیدہ کریں؟ ملبہ گورنمنٹ پہ ڈالیں۔ یہ ہو گیا کہ یہ جو آپ کا ایک نقطہ نظر ہے یا عام لوگوں کا نقطہ نظر ہے کہ جی یہ بہت ہی سیریس جو ہے ایک اسٹیٹ لیول کرائسس شروع ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پرائم منسٹر ان کے وزراء کام کر رہے ہیں، آرمی چیف ماشاءاللہ ڈفرینٹ فارمیشنز کے وہ دورے کر رہے ہیں، ڈفرینٹ اسٹریٹجک ہماری جو آرمز ہیں وہاں پہ اپنے خطابات بھی کر رہے ہیں، اور روزانہ کے بنیاد کے اوپر تمام جو ہے جو معمولات جو ہے بالکل حسب معمول آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا اس زاویے کو اس سٹوری کو دوسرا زاویہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر کہیں کوئی مسئلہ ہے، ماضی میں جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ سامنے پیش آیا، سپریم کورٹ میں معاملہ گیا، اس کے اندر کچھ آئینی قانونی مشغافیاں قدغنیں موجود تھیں۔ جب ہائیسٹ کورٹ آف جو ہے آپ کے ملک نے کہا کہ جی اس کو پارلیمان میں لے جائیں، اس مسئلے کا حل نکال لیں، وہ پارلیمان میں گیا مسئلہ، وہاں سے ایک جو آئینی امینڈمنٹ ہوگی۔ اسی زاویے سے اگر یہ دیکھیں، اگر کسی سطح کے اوپر کوئی قانونی قدغن ہے، کوئی لکونا ہے کہ کیا جو پرائم منسٹر صاحب کو اس سے جو مشورہ کیے بغیر اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، مشورہ ہوا نہیں ہوا، اعلانات کے درمیان تھوڑا بہت فرق ہے، جو حکومت کہہ رہی ہے کہ تھوڑا سا پروسیجر کا معاملہ ہے، وہ معاملہ حل کر لیا گیا ہے، ملاقات ہو گئی ہے، 3 گھنٹے کی ملاقات کا ہمیں بتایا گیا، تمام معاملات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہمیں میڈیا میں ظاہر بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے، تو کچھ میڈیا کے لوگوں کے لیے تو بہت ہی بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، حالانکہ چیزیں آرام سے چل رہی ہیں، اور آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد یہ معاملہ یہ بالکل بڑے آرام سے سموتھلی حل ہو جائے گا۔ اب اس سارے ایشو کو سمجھنے کے لیے پرابلم اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو پرانے جو ہے نا دانشور، وہ جب دیکھتے ہیں نا 90s میں کیا ہوا، وہ 80s میں کیا ہوا، وہ ان کو ISI کی جو تاریخ ضرور دیکھنی چاہیے۔ پہلا جو پولیٹیکل سیل محترم جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا، جس سے وہ سیاستدانوں کے اوپر نظر رکھتے تھے، ان کی جو ساری سرگرمیوں کے اوپر جو ہے دیکھتے تھے کہ کس طرح وہ کام کر رہے ہیں، وہ اس کے بعد چلتا اگر آپ نے ISI کا کردار اور جس کو بس مینج کیا گیا، وہ آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ، وہ آج کے جو ہمارے انقلابی ہیں، وہ 14 کروڑ کی ایک رقم تقسیم ہوئی تھی۔ سلمان غنی صاحب نے اپنے زمانے میں بڑی زبردست سٹوریز بھی اس ایشو کے اوپر کی تھیں۔ IGI کو وہ جو پیسے بانٹے گئے تھے، کچھ میرے خیال میں 3.5 ملین، نواز شریف صاحب کا بھی نام آتا ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا میں نے تو لیے ہی نہیں، شاید ان کو پتہ نہیں چلا یا کسی آگے پیچھے کسی بندے نے لے لیے۔ تو کچھ ماضی کے اندر تنازع موجود رہے۔ ابھی جو حالات ہیں میرے خیال میں ہمیں انہیں ایک مثبت انداز میں اس طرح لینا چاہیے کہ اگر کہیں پہ کوئی پروسیجر معاملہ آ گیا ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، اگر آپ آرٹیکل 90 سے لے کے 99 تک پڑھ لیں تو اختیارات کا ایک بتایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر آف دا ڈے کے پاس کیا اختیارات ہیں، ان کے پاس حکومت کو چلانے کے لیے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ چونکہ DG ISI، یہ تیسرے DG ISI ابھی تو اس حکومت کے 3 انہوں نے جو موجودہ چل رہے ہیں، وہ ڈائریکٹلی ایک ISI کا DG ہے، وہ رسپانسبل ہوتا ہے ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ اگر وہ اس ایشو کے اوپر کچھ مزید مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس کو ہمیں ایک نارمل طریقے سے لینا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے ماضی کے اندر اتنے بڑے بڑے وہ حادثے ہوئے ہیں اور ہمارے ماضی کے کچھ لوگوں کے وہ ایکسپیرینس کچھ اچھے نہیں ہیں، اکثر لوگ وہ ماضی کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید اب بھی جو ہے یہ جو قضیہ ہوا ہے اس کے بعد شاید جو ہے عمران خان کی حکومت چلی جائے گی۔ میری آنے سے پہلے پروگرام میں کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، کچھ پروسیجرل ایشوز ہیں وہ حل ہونے کی جانب آلریڈی جا چکے ہوئے ہیں،
اور بالکل آپ پریشان نہ ہوں. اور ہماری نظر ہمیشہ آج کے بعد جو ہے نا مہنگائی کے اوپر رہنی بھی چاہیے. حکومت ظاہر بات ہے انٹرنیشنلی پریشرز آ رہے ہیں, آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں, تو اس کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے, کیا اچھے فیصلے, کیا اصل ایشوز تو یہی ہیں اور اسی پر نظر رکھنی چاہیے. لیکن اس وقت سب کی نظر نوٹیفیکیشن پر لگی ہوئی ہے. کل پر بات ٹل جاتی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ہی 2 DGI اپوائنٹ ہوئے اور تب ایسا کوئی شور نہیں مچا نوٹیفیکیشن کا, تب پروسیس سے متعلق بھی کہیں کوئی بات نہیں اٹھائی گئی. لیکن اب چونکہ حکومتی اسپوکس پرسن اس پر بات کر رہے ہیں اور اس پر بحث بھی کی جا رہی ہے, تو ہم امید کرتے ہیں یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے, لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. امریکی ناظم الامور اینٹلا ایگلر نے مختلف سیاستدانوں سے پاکستان میں ملاقاتیں کی ہیں. ان ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے, اور سب سے اہم بات, مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور نائب صدر مریم نواز سے ان کی الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ دونوں رہنما لاہور میں ہی موجود تھے, ایک جگہ یہ ملاقات کیوں نہیں ہوئی, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ایاز صاحب, امریکی ناظم الامور کی ہمارے سیاستدانوں سے ملاقات کا مقصد؟ وہ جو آپ بڑی فریلی ایڈجیکٹو پہلے سیگمنٹ میں یوز کر رہی تھی نا, نالائکی کا جو مظہر ہے وہ یہ ہے, جو منظر ہے, مظاہرہ ہے وہ یہ ہے. اور ایک شارج ڈفیر, مطلب مکمل امبیسڈر نہیں ہے, شارج ڈفیر ہے, ناظم الامور. وہ لاہور آتا ہے تو ساری نون لیگ اٹینشن کھڑی ہو جاتی ہے. وہ کہ تھوڑا شرم کیا کرو. یہاں پہ یہی تو حالت ہے پاکستان کی. کوئی سفیر جو ہے اس کے سامنے پتہ نہیں, میں یہ بھی نہیں اب کہنا چاہتا کہ سفیر کہاں کہاں چلے جاتے ہیں اور کہاں کہاں انہیں شرف باریابی جو ہے نصیب ہو جاتی ہے. اور ناظم الامور آ رہی ہے, ایک آدھ آدمی آپ کا وہاں سے اس کو مل لیتا. آپ نے یہ تماشا بنانا ہے. یہاں پہ مریم نواز مل رہی ہے, وہاں لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب آپ کیا, مطلب ان کو وہ کیا سلامی پیش آپ کر رہے ہیں ان کو, اور پھر وہ شہباز شریف علیحدہ بیٹھے ہوئے. مطلب کوئی نالائکی کی جو ذہنی جو ہے وہ پستی, اس کی حد ہوتی ہے پاکستان. لیکن پاکستانی جو ہے ہم وہ کر لیتے, اور یہ نون لیگ کو کوئی سمجھ نہیں ہے. 3 دفعہ تو آپ فیڈرل حکومت میں رہے ہیں, آپ گن نہیں سکتے کتنی بار یہ پروونشل گورنمنٹ میں رہے ہیں. اور ناظم الامور سے ایک آدھ احسن اقبال مل لیتا, کوئی اور مل لیتا, سب کچھ. وہ پہلے جاتی عمرہ جا رہی ہے, وہاں پہ ملکہ انقلاب بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ان کی آج فوٹو دیکھیں, جیسے پتہ نہیں کون سی وہ میٹنگ ہو رہی ہے. ساری لائن لگی ہوئی ہے. جیسے ایک آدھ ہمارا یہ پاکستان کا بتیرا ہے, صرف یہ نون لیگ کا نہیں ہے. کوئی ایک آدمی آ جاتا ہے, پہلے امریکی آتے تھے یہاں پہ فیڈرل, یہاں پہ پوری گورنمنٹ وہاں سامنے بیٹھی ہوتی تھی, وزیر اعظم, یونیفارم, ادھر ادھر, اور کوئی سینس آف پروپورشن آپ رکھ لیں. پر یہ جو آپ نے وہ ناظم الامور اتنا ڈسکشن کے قابل نہیں ہے. یہ جو نون لیگ جو سامنے بچ گئی تھی ساری کی ساری, اور اس پہ مریم نواز, یہ اس قابل نہیں ہے. امپورٹنٹ ٹاپک وہ جو پہلا تھا, میں واشگاف الفاظ میں آپ سے یہ کہہ دوں, اس پوسٹ کی جو ثوابدید ہے وہ پرائم منسٹر کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہر ایک نے اپنا چوائس جو ہے بنائی ہے. نواز شریف تھے, انہوں نے جاوید ناصر کو ایک بنایا تھا, کیوں کہ داڑھی لمبی تھی. ضیاء الدین بٹ کو کیوں بنایا تھا, کون سی خوبی تھی ضیاء الدین بٹ میں, لیکن نواز شریف کی چوائس تھی. تو یہ جو ہے پوسٹ, یہ آپ کی مطلب آپ وداؤٹ کنسلٹنگ دا پرائم منسٹر آپ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ اناؤنس کر دیتے ہیں. جی, میرا پوائنٹ مکمل نہیں آیا. اناؤنسمنٹ آپ کر دیتے ہیں اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ ٹھپا لگ جائے. اب ٹھپا نہیں لگ رہا تو کرائسس ہو گئی. ٹھیک ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. بات صرف یہاں پہ ہے کہ ٹھپا نہیں لگ رہا. ہم اس ملاقات کی بات کر رہے ہیں, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک ہی شہر میں موجود ہوتے ہوئے مریم نواز سے الگ ملاقات کیوں, شہباز شریف سے الگ ملاقات کیوں, کیا کوئی نجی مصروفیات تھی یا ملنا نہیں چاہ رہے تھے ایک ساتھ؟ دیکھیں, پہلے سیگمنٹ کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے یہ پروگیٹو پرائم منسٹر صاحب کا ہے, تو اسی لیے تو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں
کہ اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے آپ نے کہہ دیا اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے تھا. بات یہ کہ 1 پیج تو ہمارا آئیڈیل تھا, 1 پیج کی گردان سے ہم حکومت چلا رہے تھے, 1 پیج کی بنیاد پہ ہم کھڑے تھے, تو پرائم منسٹر صاحب کو اس ایشو کو حل کرنا چاہیے. اسے جتنا طویل کریں گے یہ پاکستان کے حوالے سے اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, ہم ملاقات کی بات کر رہے ہیں. اچھا, جہاں تک ملاقات کی بات ہے, دیکھیں بات یہ کہ میری تو خود اس خطے کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی ناکام ہوئی ہے. اور امریکن کونسل جنرل اگر پاکستان میں آئی ہیں تو وہ اسلام آباد میں بھی بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں کر کے آئی ہیں 2-3 روز پہلے, اور جو کہا گیا کہ جی مل لیتے ملتے کیوں, ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں. اور پاکستان کے سفارتکار بھی جہاں پر موجود ہیں وہ بھی دنیا کے مختلف ممالک میں لوگوں سے ملتے ہیں اور وہاں کی اپوزیشن لیڈرشپ یا وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملاقاتیں کر کے وہ اپنے ملک کو آگاہ کرتے ہیں. اب یہاں پر ملاقاتیں ڈفرینٹ کیوں ہوئی ہیں, اس لیے کہ ان کو بھی یہ پتہ ہے. دیکھیں وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جی ان کے یہ باتیں علم میں نہ ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر 2 بیانیے ہیں. اگر نواز شریف صاحب یہاں پر پاکستان کے اندر موجود ہوتے تو انہوں نے یہ بات کہنی تھی کہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں اور مل کے چلنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف جب وہ شہباز شریف صاحب کے پاس گئے تو ان کو یہ پتہ ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کا ٹلٹ چائنا کی طرف ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سی پیک پاکستان کے سیاسی اور معاشی مستقبل کے حوالے سے اہم ہے. لہٰذا اگر کسی کو یہ ملاقاتیں ہضم نہیں ہو رہی تو ایسی کوئی بات نہیں. میں نے تو آج اپنے تجزیے میں بھی لکھا ہے کہ یہ معمول کی ملاقاتیں ہیں اور یہ انہی سے نہیں ہو رہی, باقی پولیٹیشین سے بھی ہونی ہے. اور بات یہ کہ امریکہ ناکام ہوا ہے اس خطے کے اندر اپنی پالیسیز کے حوالے سے, اس لیے کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر ایک وقت تھا کہ وہ لبرلز جو ہیں امریکہ کا گل گاتے تھے. لیکن اس کے بعد آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پارٹی میں 2 بیانیے 2 گروپس خلیج کی وجہ سے الگ الگ, کوئی خلیج کی وجہ نہیں, یہ سب کو پتہ ہے کہ آپ کو جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اور تصویر نواز شریف کی لگی ہوتی ہے. اس چیزوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آج وہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی ملے ہیں لاہور کے اندر, تو امریکنز اپنی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے اس خطے کے اندر کوئی اپنا نیا رول بنانا چاہتے ہیں جو میرا خیال اب ممکن نہیں ہے. اور پاکستان کی اپوزیشن یہاں پر کیا ماضی کے اندر جو آج کے حکمران ہیں وہ امریکن سے ایسی ملاقاتیں نہیں کرتے رہے, اور یہاں نہیں, اگر انڈین پرائم منسٹر جاتی عمرہ میں آیا ہے تو پاکستان کا آج کا پرائم منسٹر وہاں پر دہلی جا کے ان کو ملا تھا. ملاقاتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ پاکستان کی سیاسی حقیقت ہیں. کوئی انہیں تسلیم کرے یا نہ کرے, مریم صاحبہ کے بارے میں جو مرضی آپ کہتے رہیں, مریم صاحبہ نے تو ثابت کر دیا, اور کل ہم جب پروگرام کر رہے ہوں گے تو وہ جلسہ دیکھ لیں گے کہ دیکھیں بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کا ایک احترام ہوتا ہے. آپ لاکھ اسے یہاں پر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی نہیں ہو گئے, کیا نواز شریف کو آپ نے پاکستان کی سیاست سے ختم کر لیا, اور عمران خان صاحب بھی پاکستان کی سیاسی حقیقت ہیں, انہیں فیس کرنا چاہیے. لیکن بات یہ کہ جب آپ نعرے, دعوے, اعلانات, بیانات, تو پھر عمل بھی کچھ سامنے ہونا چاہیے. اس حکومت سے جو لوگوں کی توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی, اور میں یہ بات کہتا ہوں آج جو گلی محلوں کے اندر نکلیں چکوال میں حالات بہتر ہوں گے پنجاب میں سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے ان ملاقاتوں کی اہمیت کیا ہے, امریکی ناظم الامور سیاستدانوں سے مل رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈپلومیٹس پوسٹڈ ہوتے ہیں جس کنٹری میں, وہ ان کے ہاں مختلف لوگوں کو طبقہ جو سوسائٹی کے ہوتے ہیں ان سے ملتے ہیں, پولیٹیشین سے ملتے ہیں, میڈیا والوں سے ملتے ہیں, میڈیا والوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی. اس کے علاوہ جو آپ کے یہ ہوتے ہیں بزنس کمرشل ایلیٹ ہوتے ہیں سینئر قسم کے, مثلا چیمبر آف کامرس کی وزٹ ہوتی ہے بعض دفعہ, تو یہ ایک جنرل پیٹرن ہے. اور امریکہ کا چونکہ مفاد یہ اس علاقے میں زیادہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ ایکٹیویٹی ان کو نظر آتی ہے. لیکن دوسری طرف اس کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ تصویریں چھپ رہی ہیں, کیونکہ یہ ملاقاتیں روٹین کی ہوتی ہیں, ملاقات ہو جاتی ہے, گفتگو ہوتی ہے. جو علیحدہ ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے, وہ انہوں نے ملاقات ہی علیحدہ مانگی ہوگی تاکہ وہ اپنے مزے آرام سے کمفرٹیبلی جو ہے وہ. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز دیکھی گئی کہ مرکزی قیادت ساری مریم نواز کے ساتھ تھی. دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ آپ نے اپنی بندوں کو بٹھایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا کوئی اسٹیٹ وزٹ ہو رہا ہے. بھئی اگر کوئی ایمبیسڈر آپ کو ملتا ہے آپ ملیے, کیونکہ آپ بھی جہاں وہ آپ سے کچھ سننا چاہتا ہے آپ ان سے کچھ سن لیتے ہیں تو تھوڑا سا ایکسچینج ہو جاتا ہے. لیکن اس میں آپ کو اتنی ٹیم کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف لیڈر خود بیٹھے, زیادہ ایک آدھ بندہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ کوئی آفیشل یہ وہ وزٹ نہیں ہے
جو کہ ایک فورن ڈگنیٹری آگے پرائم منسٹر کو ملتا ہے تو وہاں فورن آفس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کی وجہ ہوتی ہے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. جو فورن آفس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک تو چونکہ آفیشیل وزٹ ہوتی ہے، ان کو پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو بعض دفعہ بتانا پڑتا ہے ایشوز کا. پھر یہ ہے کہ وہ ساری کنورسیشن کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے جو یہ آفیشیل وزٹس ہوتی ہیں. تو یہاں میرے نزدیک اس کو غیر ضروری اہمیت دی گئی ہے. کوئی اہمیت کی ضرورت تھی؟ اب جو لیڈران سے جنہوں ملنا تھا وہ ان سے ملتے، زیادہ ایک بندہ ان کے ساتھ بیٹھے. جب آپ پورے اپنے بندوں کو حاضر کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیچے کر رہے ہیں. یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. ایکول لیول پہ میٹ کریں، اور ملنا کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے. سب ایمبیسڈر ملتے ہیں. آپ کا ایمبیسڈر بھی وہاں امریکہ میں جو ہے سینیٹرز کو ملتا پھرتا ہے، یونیورسٹیوں کے چکر لگاتا ہے، اور پاکستانی کمیونٹی کو تو خیر ملے گا کیونکہ ان کا نمائندہ ہے. تو یہ حیرانی کی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں تھوڑا سا ڈسکریٹ ہونا چاہیے، تھوڑا سا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی آفیشیل سرکاری وزٹ نہیں ہے، یا آپ جو لیڈر ہیں آپ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں ہیں کہ فورن آفس کا ریکارڈ رکھے. ٹھیک ہے. تو خاور آپ کیا تبصرہ کریں گے الگ الگ ملاقاتوں پر؟ اور دوسرا، اس ملاقات کو جتنا ہائی لائٹ کیا گیا ہے اتنا ہی کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، آپ کے سوال کا جو سادہ سا عام فہم سا جواب ہے، جس کی آپ نے بڑی کوشش کی، اور یقین کریں میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ جب مریم صاحبہ اپنی تمام نون لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں، وہ مین سیٹ پہ بیٹھتی ہیں، 1 on 1 جہاں پہ بات چل رہی ہوتی ہے ناظم الامور کے ساتھ، پھر باقی ایک سائڈ پہ ہاتھ باندھ کے ہمارے شاہد حقان عباسی صاحب، باسن اقبال صاحب، انجینئر دستگیر صاحب، باقی سارے لائن میں لگ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس کا بڑا واضح پیغام جو دیا جاتا ہے میڈیا کو بھی، دنیا کو بھی، اور ناظم الامور صاحبہ کو بھی، وہ یہ ہے کہ آئی ایم دا لیڈر، this Pakistan Muslim League Noon party belongs to me and I'm going to run this show in future. یا جہاں تک اس پارٹی کے تمام جو انتظام و انصرام کا تعلق ہے، یہ بنیادی طور پر ایک پرسیپشن ہے جو کہ بڑے ہی اچھے انداز سے بلڈ کی گئی. اور میں 10 میں سے 10 نمبر دیتا ہوں مریم صاحبہ کو، ان کی ٹیم کو، ان کی میڈیا ٹیم کو، کہ انہوں نے اس میٹنگ کو بڑے اچھے انداز سے ہائی لائٹ کیا. اب دوسرا آپ کا سوال کا حصہ کہ بیچارے پھر کیوں ملے ان کے ساتھ ہمارے جو ہے محترم شہباز شریف صاحب، سلمان غنی صاحب کے دوست، وہ یہ ہے کہ وہ پوچھنا چاہ رہے تھے جناب اعلیٰ کو تہاڈی ہتھی کرنی بھی ہے یا اسی ادھر ہی سارے دا سارا اپنا دھیان رکھنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی دکھانی چاہیے. اگر آپ نے ان کو پارٹی کا صدر بنایا ہوا ہے، اگر پارٹی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی فی الحال پاکستان کے اندر پارٹی نے انہی کو لیڈ کرنا ہے، پارٹی کو انہوں نے چلانا ہے، تو ان کے ساتھ اس طرح کی میڈیا کے اوپر پبلکری اس طرح میرے خیال میں، اور انگریزی کا ایک ورڈ ہے نا، ان کو اتنا بلیٹل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مطلب تھوڑا سا دیکھیں نا، آپ کے ذہن میں سوال آیا، میرے ذہن میں سوال آیا، ایک تصویر میں بیچارے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ ان کو زبانیں بڑی اچھی آتی ہیں، اور ایک سائیڈ کے اوپر ایک پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ میٹنگ کا ماحول دیکھیں ماشاءاللہ جاتی عمرہ کے اندر، وہ کمرے کا ماحول، وہاں پہ جو تزئین و آرائش اس طرح کی وہ میٹنگ جو وینیو ہے اس کو دیکھیں، تو اس سے امپریشن بڑا ہی ایک سادہ سا اور بڑا ہی اچھے انداز سے دنیا کو پتہ چلتا ہے، پاکستان کو پتہ چلتا ہے. اس سے یہ بھی امپریشن، یہ بھی تاثر آتا ہے کہ اکثریت اور پارٹی کی سینئر لاٹ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہے. میں نے کیا عرض کیا؟ میں نے عرض یہ جناب کیا ہے کہ پارٹی کی قیادت جو ہے نواز شریف صاحب کے بعد اب مریم صاحب کے پاس آنے والی ہے یا آ چکی ہوئی ہے، ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں، ایک پرسیپشن ہے. باقی یقین کریں نون لیگ کے ایک سے زیادہ لوگوں سے بات ہوئی، وہ بیچارے بڑی مشکل میں یہ اس سوال کا جواب میں دینے میں رہے، جس سے سوال کریں وہ کبھی دائیں نکل جائے بائیں نکل جائے. لیکن جتنا خوبصورتی سے سلمان غنی صاحب نے جواب دیا ہے نا کہ تصویر ایک ہی ہے، بیانیے مختلف ہے، ووٹ بھی ایک کو پڑے گا اور پارٹی بھی ایک رہے گی، الیکشن کے اندر جھنڈا بھی ایک ہی چلے گا، وہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے. لیکن ملک کے اندر یہ جو نون لیگ کے اندر میرے خیال میں یہ تقسیم کا عمل ہے، اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں بڑے ہی واضح انداز میں ہمیں وہ ایک نظر آ رہی ہے، اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بالکل اس کے اندر مزید جو تقویت آ رہی ہے کہ پارٹی بلانگز ٹو مریم نواز شریف صاحبہ. باقی جو ناظم الامور صاحبہ ہیں وہ بالکل ایک روٹین کا معاملہ ہے، وہ ایک ہر وقت کے بعد وہ سارے لیڈر سے ملتی ہیں، ایک ان کا امپریشن گیدر کرتی ہیں کہ پارٹی کیا سوچ رہی ہے، ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، افغانستان کے اندر جو حالات و واقعات ہیں تو پارٹی کا اس کے اوپر کیا نظریہ ہے،
क्या अमेरिका के साथ ताल्लुकात, ठीक ये है। पार्टी कल को अगर हुकूमत में आती है तो वो किस नज़र से देखेंगी, तो ये सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन होती है, ये उनकी जॉब का हिस्सा होता है ठीक नाज़िमुल अमूर साहिबा की। लेकिन हमारी तरफ से जो परसेप्शन बिल्ड होती है तो वो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया सादा से अल्फाज के अंदर वो यही था जो मैंने आपको बयान किया। ठीक है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक के घर भी कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, इन मीटिंग्स का मकसद क्या है, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा हालात में हुकूमत की तरजीह क्या होनी चाहिए, इसी पर अपने पैनल का राय सामने रखूंगी। अया साहब, शॉर्टली बता दीजिए इस वक्त हुकूमत की तरजीह क्या होनी चाहिए? पहली चीज होनी चाहिए कि इसको क्राइसिस को रिजॉल्व करें, ठीक है, और समझाएं जो हमारे इदारे हैं कि ये मतलब जब गलती होगी तो थोड़ा स्टेप बैक करना चाहिए। ठीक है, सलमान इसको साहब। करना चाहिए, और वो जो दूसरे हैं उनको भी रियलाइज करना चाहिए। ठीक है सलमान साहब। देखें, ये क्राइसिस ख़त्म होना चाहिए चूँकि इसके असरात पाकिस्तान के हवाले से अच्छे नहीं। बाकी हुकूमत की तरजीहात क्या होनी चाहिए, अगर हुकूमत को अपनी तरजीहात का पता होता तो हालात इस नहज पे ना खड़े होते। ठीक है डॉक्टर साहब, आप देखिए क्या जी, कहेंगे? इस वक्त जो तरजीहात हैं, नंबर 1 गवर्नेंस होनी चाहिए, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और इकोनॉमी के उस हिस्से पे आप गौर करें, तवज्जो दें जिस हिस्से का आम आदमी की ज़िंदगी से ताल्लुक है। ठीक है, खावर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जो सबसे ज़्यादा गरीब तबका है, वल्नरेबल तबका है, मेरे ख्याल में उसका ज़्यादा इस वक्त ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो हुकूमत को सब्सिडी का प्लान कर रही है, जो अनाउंस किया है, वो डायरेक्टली लोगों के पास पहुँचे ताकि लोग जो इस वक्त महंगाई ज़्यादा लोग हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई आसानी पैदा हो सके। ज़ाहिर है ये मसला जो है ये टॉप लेवल पे तो मसला, लेकिन आम जो लोग हैं, ख़ास तौर पर जो निचला तबका है, बिल्कुल लो लेवल के ऊपर है। मैं और आप तो मैनेज कर रहे हैं, किसी ना किसी सतह के ऊपर मैनेज। नून लीग के अरमान और हैं। नून लीग का अरमान ये है कि इस क्राइसिस में धमाका क्यों नहीं हो रहा। तो वो धमाका बिल्कुल वो जो हर कुछ आदमी लोगों को की अपने माजी की एक्सपेक्टेशन है तरफ वो धमाका लौटना नहीं चाहिए। होगा। ठीक है, तो हमें ख्वाहिशात नहीं देखनी चाहिए, तरजीहात पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे पैनल की राय आपने जानी। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।